नैब एक बड़ा करप्ट एक आउटफिट है, करप्ट तरीन इदारा है नैब. It was absolutely a den of corruption. Then eradicating corruption. अस्सलामुअलैकुम. प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रीम खान और मेरा साथ देंगे फसीजा का. जिस तरह आपने सुना, वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब ने नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के बारे में इंतहाई संजीदा इल्ज़ामात लगाए हैं और उसके जवाब में 9 करोड़ नैब चेयरमैन भी सामने आए और उन्होंने जवाब भी दिया करप्शन के मुतलक. फसीज़ा साहब, बहुत कुछ हुआ है पिछले कुछ दिनों. मैं आपकी गुफ्तगू भी सुन रहा था जाहिद हुसैन साहब के साथ. उसमें आपने बहुत अच्छी बातें की थी अदारों के बारे में. तो मुझे ये बताइएगा जनाब कि जब वज़ीर आला पंजाब साहब इस तरह की बात करते हैं उस ऐसे अदारे के बारे में जो उनकी तहकीक फ़िलहाल कर रही है, तो उस पर आपकी क्या राय है? इस पर मैं भी ज़रा बात करना चाहूँगा, लेकिन आपका पर्सपेक्टिव सुनने में मुझे बहुत दिलचस्पी होगी. अपने आप को डैमेज किया है. अगर आपके पास एक इदारा हो जो आपको इन्वेस्टिगेट कर रहे हो या आपके भाई को इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, उसका एक नया चेयरमैन आ जाए और इमीडिएटली आप ऐसे इल्ज़ामात या ऐसे बात कर लेते हैं, तो एक तो ये कि जो अभी नैब चेयरमैन है वो इनके ख़िलाफ़ लग भी यही रहा है कि वो नेगेटिवली इसे देखेंगे. और दूसरा ये कि इस टाइप ऑफ इल्ज़ामात, ये जो इल्ज़ाम है, इसमें जो सबसे बड़ा मसला ये है कि लोग फिर यही बोल लेते हैं कि 4 साल से अगर आप यही समझते थे तो कुछ कर लेते. और मेरे ख़्याल में अब जब ये अपने केस के बारे में बात करते हैं, इनको ज़रा क्लैरिफाई करना होगा. अगर ये कहना कि ये तो बहुत ही करप्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हमेशा से ऐसी ही रही है, तो फिर सवाल वही उठता है कि आपने कुछ नहीं किया. तो फिर आपको ये ऐसा बयान करना होगा कि आप समझते हैं कि ये इदारा जो है ये कभी ना कभी सियासतदानों के पीछे एक लिहाज से वेंडेटा या सेलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी करने की कोशिश करती है. ये एक इंस्ट्रूमेंट बन जाती है एक नॉन डेमोक्रेटिक मूव का. लेकिन अगर आप ऐसे ब्लैंकेट बात करेंगे तो इसमें तो सिर्फ क्रिटिसिज्म ही आएगी. लेकिन इसमें जो मुझे बात नहीं समझ आई, आपने बिल्कुल ठीक बात की कि जी आपने खुद कुछ क्यों नहीं किया, लेकिन ये भी मेरे ख्याल से फसी भाई वो पहला कदम है तनकीद का. बात ये है कि जब आप कहते हैं कि जी ये इतनी करप्ट बॉडी है तो इसकी ज़रा वो तारीख में नहीं जाते, लेकिन जब हम बात भी करते हैं इस अदारे की और इस कानून की, तो इसकी जड़ें भी उसी एहतसाब ब्यूरो में जो आपने मुल्क को दिया था. एहतसाब ब्यूरो जो कुछ करता था 90 की दहाई में वो सबके सामने है. जब एक फौजी आमिर ने फिर उसी कानून को मजीद सख्त किया और उसको नैब ऑर्डिनेंस का नाम दिया था, तो उसमें भी जब तरमीम लाने की बात हो रही थी उसकी आपने हमायत नहीं की. उसकी हमायत इसलिए नहीं की क्योंकि तब पीपल्स पार्टी पे दबाव था, तब आप खुश थे कि ये उनके साथ हो रहा था. तो अब हम उसी सिलसिले को अब आगे जब लेके जाते हैं तो अब इस लफ्ज़ पे भी आ जाएं कि जी ये जो नैब है ये करप्शन का गढ़ बन गया है. किसकी करप्शन की बात हो रही है? तो नैब जब तक किसी और को काटता है तो वो तो बहुत जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन होती है. जब मैं एग्जैक्ट यही बात कर रहा हूँ. और साथ में मैं ये भी बात करना चाह रहा हूँ कि जब हम बात करते हैं कि नैब में ये एक हब ऑफ करप्शन है, तो ये भी देखना चाहिए कि जो सबसे ज्यादा उनके आउटस्टैंडिंग रेफरेंसेज हैं, सबसे हाई प्रोफाइल, तो वो इसी जो रूलिंग फैमिली जिसको कहा जाता है उन्हीं के खिलाफ है, इसी सियासी जमात के खिलाफ है अमंगस्ट अदर थिंग्स. और साथ में आप इनके प्रोसिक्यूटर जनरल को तकर्रर करते हैं, आप उनके चेयरमैन की तकर्री का फैसला करते हैं कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ. तो जो भी गुंजाइश है उसको तो आपने पूरा करना है. नहीं, ये बात तो सही है. एक चीज़ जो जहन में अभी आती है वो ये है, अगर आप PMLN का अभी एग्ज़ाम्पल देख लें, वो ये है कि जो चीज़ें वो कर सकते थे नहीं किए, अभी उनको मुश्किल पड़ गई है. जो इस्लाहात ला सकते थे वो उन्होंने नहीं किए और अब एक एहसास हो रहा है कि हर चीज़ गलत है, ये चीज़ सही नहीं चल रही, ये करप्ट है, वो करप्ट है. और मेरे ख्याल में अभी अगर आप देखें आजकल टीवी पे भी, आर्टिकल्स में भी सब बात यही हो रही है कि क्या कोई मूव आ रही है किसी टेक्नोक्रेटिक हुकूमत की या कुछ और आने वाला है. तो इस लिहाज से बस मेरे ख्याल में और पार्टीज़ को अभी जब भी PMLN ऐसी कोई बात करती है ज़रा देख भी ले कि इससे ज़रा कुछ सीख भी ले
کہ اگر آپ نے خود جب بھی آپ کا اقتدار آیا آپ نے نہیں کیا یا آپ نے کوئی ایسے موو سپورٹ کیا. ہم نے یہی دیکھا ہے کہ ایونچولی ایک قسم کا پاکستان میں جو لیگل جسٹس ہے وہ شاید اس لحاظ سے لوگوں کو نہیں ملا, لیکن ایک پویٹک ایک شاعرانہ جسٹس ضرور مل جاتی ہے اور وہ کچھ عرصے بعد آ جاتی ہے. یہ آپ شاعرانہ جسٹس پہ آ گئے ہیں, کیونکہ دیکھیں اگر کچھ جج صاحبان اس طرح کی شاعری کا حوالہ دینا چاہتے ہیں تو آپ ان کو دینا چاہیں, دینے دیں. جب شہباز شریف صاحب جالب کو کوٹ کرتے ہیں یا غالب کو کوٹ کرتے ہیں تو تب آپ کو بہت زیادہ پسند آتا ہے. لیکن مجھے ان کی بات جو سب سے اچھی لگی تھی وہ یہ تھی کہ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے, لیٹس پٹ آور اون ہاؤس ان آرڈر, وہ انہوں نے بات کی تھی. ساتھ میں انہوں نے وہ طویل تاریخ کا بھی حوالہ دیا تھا کہ جی نیب اس لیے کرپشن کا گڑھ ہے کیونکہ پرویز مشرف نے اس کو صرف اور صرف سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا تھا. خیر وہ تو انہوں نے بھی کیا تھا, وہ تو سیف الرحمان صاحب کے ذریعے بھی کیا تھا انہوں نے. تو جب آپ کہتے ہیں کہ اپنے گریبان میں جھانکیں, جب آپ کہتے ہیں کہ وی شوڈ پٹ آور اون ہاؤس ان آرڈر, تو فصیح بھائی یہ کہنا کہ جی لوگوں کو ویسی انصاف نہیں فراہم ہوتا, نیب کے ذریعے تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. چیئرمین تو آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں, پی جی نیب بھی آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. آئی نو میں بات وہی کر رہا ہوں, لیکن اٹ comes back to the same thing. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, دیکھیں جب لوگ کہتے تھے کہ یہ جو پیناما کیس ہے یہ شاید اس لحاظ سے انصاف نہیں ہے, یہ ایک سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی ایک مقصد کے لیے چل رہا ہے. ایک چیز یہ بھی آپ دیکھیں, یہ جو آج کل پی ایم ایل این کے اندر سے جو آواز آ رہی ہے کہ لیٹس پٹ آور اون ہاؤس ان آرڈر, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آئیں یہ سب کچھ ٹھیک کر دیں. یہ پی ایم ایل این کے اندر 2 کیمپس ہیں اور ابھی جو سربراہی ہے نواز شریف کی وہ سب پہ مشکل پڑ رہی ہے. اس پہ لگ رہا ہے کہ اس میں ہمارے الیکشن کے چانسز, ہمارے ریلیشنز جو ہیں اداروں کے ساتھ یہ افیکٹ ہو سکتے ہیں. تو جب وہ کہتے ہیں لیٹس پٹ آور ہاؤس ان آرڈر, اس کا مطلب یہ ہے کہ فیملی کے دوسرے سائیڈ کو اقتدار دے دیں. نہیں, آئی تھنک پٹ یور ہاؤس ان آرڈر جس طرح آپ نے کہا فصیح بھائی, ادھر آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی اصلاحات کی بات نہیں کر رہے, قانون سازی کی بات نہیں کر رہے, سنجیدہ قوم کے مسائل کو حل کرنے کی بھی بات نہیں کر رہے. صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک کیمپ بھاؤ کر رہی ہے اور دوسری کیمپ بھاؤ نہیں کر رہی, ہم سب کو بھاؤ نہیں کرنا چاہیے. ان کو جو بھی ادارے ہیں اور اداروں کو بھی وہ ایسے کیا کہنا چاہیے جناب, ایسے ٹون میں وہ کہتے ہیں اداروں کی طرف مفاہمت کرنی چاہیے. آئی تھنک وہ بات ہو رہی ہے, کوئی خاص تعمیری اقدامات کی بات نہیں ہو رہی ہے. نہیں بالکل, یہ تو صرف جو ابھی انٹرنل پالیٹکس چل رہی ہے یہ اس پہ بات ہو رہی تھی. اور یہ انٹرسٹنگ بھی ہے اگر آپ اس پورے بات کو دیکھ لیں, ایک لحاظ سے نیب پہ تنقید بھی ہو رہی ہے اور دوسرے لحاظ سے جو انٹرنل پارٹی کے اندر جو سربراہی ہے اسے چینج کرنے کی بھی دبے ہوئے الفاظ میں بات ہو رہی ہے. لیکن اگر آپ دیکھ لیں ابھی پی ایم ایل این کو کافی فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو ان کی پالیسی ہے یہ کوئی خاص ڈائریکشن میں نہیں جا رہا, اس کا کوئی خاص سکسیس نہیں نظر آ رہا. ایک لحاظ سے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جس سپیڈ پہ ہم جا رہے ہیں نہ وہ ریزونیٹ کر رہے لوگوں میں جس طرح سے وہ سوچ رہے تھے کہ شاید یہ کر لے, یہ ایک الیکشن ایشو بن سکے, وہ نہیں ہو رہا. لیکن میرے خیال میں مجھے جو انٹرسٹنگ چیز ابھی بھی لگ رہی ہے کہ جو اور ساری پارٹیز ہیں, یہ جو ایک ویکنس آ گئی ہے ایک پارٹی میں جو شاید الیکشنز پہ اس لحاظ سے کمپیٹ کرنا مشکل ہو, ان کو بھی اب اپنا رول تاریخ میں ذرا دیکھنا پڑے گا. اور جو بھی وہ اقدامات کریں آئی ہوپ کہ وہ ایک لیگل طریقے سے اسے آگے کرے. اگر ان کو گرانا بھی ہے, بیکاز یہ پھر ہم نے دیکھا ہے کہ یہ 10-20 سال اس کے جو اثرات ہے یہ ملک کو چبھتے ہیں اور بھی حالات برے ہوتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جناب, لیکن فی الحال تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ یہ اپنے آپ کو گرانے میں سب سے زیادہ ماہر نمایاں ہو رہے ہیں. گفتگو جاری رہے گی. نیب کے چیئرمین نے بھی جواب دیا وزیر اعلیٰ صاحب کو. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہو رہی تھی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے چیئرمین اور وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب کے آپس کچھ کشیدگی ہو گئی. وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب نے فرمایا کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ایک گڑھ ہے کرپشن کا, جس کے بعد 9 تقرر نیب کے چیئرمین جاوید اقبال صاحب, جسٹس ریٹائرڈ صاحب نے فرمایا کہ وزیر اعلیٰ صاحب کو خود بھی یہ سب کچھ کرنا چاہیے تھا
اور جن کو کرپشن کی طرف نظر رکھنی چاہیے تھی، شکر ہے کہ ان کی اب آنکھیں کھل گئیں۔ فضیل زکا صاحب، جب ہم آ جاتے ہیں اس پہ، ہم نے بات کی تھی کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ جی یہ ایک مشرف صاحب کا قانون ہے، اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے، حالانکہ انہوں نے ایگزیکٹ انہی مقاصد کے لیے نیب کو استعمال کیا تھا اور اس سے پہلے احتساب بیورو کو استعمال کیا تھا۔ جب ہم جسٹس جاوید اقبال صاحب کا بھی بیان دیکھتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی عجیب و غریب لایا عمل ہے کہ جی ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اداروں کو مضبوط کرنا ہے، اداروں کو آزاد کرنا ہے، خود مختار کرنا ہے، لیکن یہاں جب آپ نے بیٹھ کے ایک فیصلہ کیا قائد حزب اختلاف خورشید شاہ صاحب کے ساتھ کہ جی یہ ہمارے نئے نیب کے چیئرمین ہیں، اینڈ بیئر ان مائنڈ کہ جو سابق نیب چیئرمین تھے قمر زمان چودھری صاحب، ان کے متعلق کتنی زیادہ تنقید ہوئی تھی کہ جی پینما میں ان کا اس طرح رویہ تھا، ان کو یہ کرنا چاہیے تھا، وہ اب چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کس طرح کا تعصب جاتا ہے جب آپ ایک نو تقرر چیئرمین کے ادارے کے متعلق اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جی یہ کرپشن کا گڑھ ہے، آپ تو آتے ساتھ ہی ان کے پاؤں کو کلہاڑا مار رہے ہیں۔ ویسے ایک چیز یہ ہے کہ اگر آپ دیکھ لیں تو یہ ایک سگنل بھی ہے، اگر پرائم منسٹر نے اور لیڈر آف دا اپوزیشن نے کسی کو سلیکٹ کیا اور کسی نے اس کے بارے میں بات کی، انہوں نے ایک دم سے اسرٹیو ایک جواب دے دیا کہ یہ میرا کام ہے اور میں جو ہوں میں اسے صحیح نبھاؤں گا، یہ اور جو بات آپ نے کی ہے یہ غلط کی ہے، تو ایک لحاظ سے یہ ایک اچھا سگنل بھی ہے کہ جو بھی ہے یہ اپنی جو یہ جاب ہے یہ اسے کسی حد تک سیریسلی لیں گے اور یہ کسی کو بیہولڈن نہیں ہے کہ انہوں نے اسے احسان نہیں سمجھا کہ آپ نے مجھے سلیکٹ کیا۔ چیئرمین تو اپنی جاب سیریسلی لیتا ہی نہیں تھا، نہ اس کو سنجیدگی کی طرح سے دیکھتا۔ سوری، کیونکہ عموماً نیب چیئرمین جو ہے وہ تو اپنی جاب کو سیریسلی لیتا ہی نہیں تھا وسیع بھائی۔ خیر وہ تو اور بات ہے، لیکن ایک چیز جو یہاں لگی ہے یہ کم از کم یہ ہے، اگر ہم اس سے کچھ نچوڑ نکالنے چاہتے ہیں تو یہ ایک پازیٹیو چیز بھی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو لارجر سوال ہے نیب کا، اب اس میں یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ استعمال تو اس کا سلیکٹیو ہوا ہے، لیکن پاسٹ میں کم از کم ریکوریز بھی ہوئی ہے، ہم نے دیکھے ہیں اس کے لوپ ہولز بھی رہ چکے ہیں، یہی والنٹری ریٹرن کا کہ آپ نے اگر پیسے واپس کر دیے تو انہیں کوئی ایکشن اس کے خلاف نہیں لیا، اس میں وہ چیزیں بھی پلگ ہو رہی ہے سلولی، اس میں ڈیفینیٹلی امینڈمنٹس کی ضرورت ہوگی، لیکن کسی حد تک اگر ہم دیکھیں یہ جو میسو کرپشن کیسز ہے، اگر ہم اسے تھرو نارمل کورٹس یا نارمل پروسیکیوشنز وہ تو گم جاتے ہیں جو کیس لوڈ ہے، ایک اسپیشلائزڈ ایجنسی تو پاکستان کو چاہیے ہوگی ہر حالت میں، اور یہ جو ہم اگر اس کی پاسٹ اس طرح بھی گھوم نہیں جاتے فصیح بھائی۔ جسٹس جواد خواجہ صاحب کے دور میں ان کو طلب کیا گیا تھا نیب کے چیئرمین صاحب کو، اور ان کو کہا گیا تھا کہ جی وہ 500 جو میگا کرپشن کیسز ہیں وہ کون سے ہیں، اور پھر ان کو ایک پوری فہرست بھی دی گئی تھی اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ جی یہ کیسز پہ یہ سٹیٹس ہے، اور چیف جسٹس صاحب نے فرمایا بھی تھا ایک اور کیس کے متعلق کہ جی نیب 2 سال سے صرف ٹکرے مار رہی ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے کہ یہ جو کیسز ہیں یہ گم ہو جاتے ہیں، ان پہ اگر آپ فائل بند کر دیتے ہیں یا فائل کو کسی دراز میں رکھ دیتے ہیں اور چھپا دیتے ہیں تو وہ اور بات ہے۔ نہیں، میں اور بات کر رہا تھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر نیب نہ ہوتی تو جو ریگولر جسٹس سسٹم ہے اس کا اپنا ایک کیس لوڈ ہے، اپنا ہی اور کمپیٹنگ اس کے مقاصد بھی ہے اور پرائیورٹیز بھی ہے، تو ہمیں ایک اسپیشلائزڈ ایجنسی تو چاہیے ان اینی کیس۔ نہیں، وہ آپ بات کر رہے تھے، لیکن ساتھ میں آپ نے وہ بھی ترمیم کی بھی بات کی تھی کہ اس میں کچھ آپ کو امینڈمنٹس بھی لانے ہیں۔ ادھر جو مسئلہ ہے فصیح بھائی، اور ان ترمیمز کی تو حق میں بھی بات کرتا ہوں، ادھر جو ایشو آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کس نیت سے اس ترمیم کو لا رہے ہیں۔ اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ چیئرمین نیب کو مزید کمزور کیا جائے اور اس کے اوور آرچنگ آپ نے ایک کمیٹی بٹھا دینی ہے، یا اگر آپ کی اوور آرچنگ نیت یہ ہے کہ جی آپ ججوں کو اور جرنیلوں کا بھی اسی قانون میں اسی کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں، اول تو ججوں کا سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہے، افواج پاکستان کا آرمی ایکٹ ہے جو 1950 کی دہائی میں آیا تھا، ان کے اپنے احتساب کے میکنزمز ہیں اور ان پہ بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے اتنا کام نہیں ہو رہا جتنا ہو سکتا ہے، لیکن یہ بھی آپ اس کو ایک اور ڈسکشن پہ لے کے جا رہے ہیں کہ جی ججوں کی کرنی چاہیے، جرنیلوں کی کرنی چاہیے نیب آرڈیننس کے ذریعے۔ نیب آرڈیننس کے ذریعے تو آپ سیاستدانوں کو کنوکٹ نہیں کر سکتے، آپ لیفٹ رائٹ دیکھنا چاہ رہے ہیں، تو جو ترمیم کی نیت ہے اس کو بھی
دیکھنا چاہیے کہ آپ کن گیپس کو پلگ کرنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ ریکوری کو مزید تگڑے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہے, لیکن وہ فی الحال لگ نہیں رہا. ایک ٹھیک ہے, یہ بات جو ہے, یہ جو ابھی ایک ریکویسٹ یا ایک ڈسکشن شروع ہوئی تھی کہ اس میں ہم ایکس جنرل یا ہم ججز کو بھی ڈالتے ہیں, یہ شاید موٹیویٹڈ ہو کہ ان کے جو یہ کیسز ہیں تو ایک لا ایسے لے آئے جس میں وہ بھی شامل ہو جائے. تو وہ شاید یہ ریزن نہیں تھی کہ ہم اس لا کو بہتر کرنا چاہتے ہیں اور سب کو اس کے اندر لے کے آنا چاہتے ہیں. یہ بات میں مانتا ہوں, لیکن اس کی اسینشل ریزننگ جو تھی, اور اس پہ ہم نے پہلے بھی بات کی ہے, کہ جو سیلف ریگولیشن میکنزمز ہیں دونوں آرمی کے اور ججز کے, اس میں یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ابو کرٹیسزم ہے یا یہ پرفیکٹلی کام کرتے ہیں, اور اگر یہ شامل بھی ہو کسی لارجر اس میں تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن ایز فار ایز میرے خیال میں جو اصل سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ جو نیب ہے یہ فنکشنلی ایک انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن اسے کیسے بنائے جو اپنی جو بھی حکومت ہو جس ٹائم بھی وہ آپریٹ کر رہے ہو وہ اس کی یہ کنسیڈریشن نہ ہو کہ یہ حکومت کو ہرٹ کر سکتی ہے یا وہ خفا ہو جائیں گے. اور یہ چیزیں جو لانی ہے, یہ جو انڈیپینڈنس کی بات ہے, اور شاید یہ میرے خیال میں اس میں بھی نکل کے آ گیا تھا یہ پیناما کیس میں, تو یہ چیزیں جو ہے یہ بات صحیح ہے کہ اس کو انشور کرنا بہت بڑی چیز ہے. لیکن ایک اور چیز یہ ہے کہ نیب کو ایک لحاظ سے لوگ یہ بھی کرٹیسائز کرتے ہیں اگر وہ کسی چیز کو پروسیکیوٹ نہ کرے, اگر وہ ایک اسیسمنٹ کر لے, اور یہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس وقت شواہد کیا ہے نہیں ہے. اگر آپ کو پتہ ہے دنیا بھر میں جو بھی پروسیکیوٹنگ ایجنسیز ہیں وہ ہر چیز کو نہیں پروسیکیوٹ کرتے ہیں, کس چیزوں میں ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس میں ہمیں کوئی ڈاکیومنٹری ایویڈنس یا کچھ ملنا مشکل ہوتا ہے, تو اس پہ شک و شبہات ہمیں بھی اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا کہ تھوڑا اسپیس بھی دینا ہوگا کسی ایجنسی کو جب بھی ہم اسے ریفارم کریں, اسے کام کرنے دیں. اور ابھی جو باتیں ہو رہی ہیں یہ بالکل صحیح ہے, اور میرے خیال میں یہ جو ایک لحاظ سے یہ پچھلے 1.5 سال میں ایک ڈسکشن پوائنٹ آیا ہے, جو نئی اسمبلی بھی آئے گی کچھ نہ کچھ تو کرے گی, یہ جو نیب کا میکنزم ہے اسے یہ ڈسکشن تو 10-15 سال سے ہو رہی ہے فصیح بھائی. یہ تو ڈسکشن ہو رہی تھی جب سیف الرحمان صاحب تھے, یہ ڈسکشن تھی جب پرویز مشرف صاحب تھے, دونوں کے قوانین انتہائی کڑے تھے, دونوں کی سزائیں انتہائی کڑی تھیں, دونوں سیاسی مقاصد کے لیے اس ادارے کو استعمال کر رہے تھے. ہم اسی مباحثے میں لگے رہے ہیں, اور یہ وہ آخری نقطہ ہے اس پوری ڈیبیٹ میں جو شہباز شریف صاحب نے کی کہ جی یہ تو ادارہ ہی کرپشن کا گڑھ ہے. آپ آگے بڑھتے ہوئے نظر نہیں آ رہے جب تک آپ اس مباحثے کو تبدیل نہیں کریں گے. اگر آپ کو نیب میں یہ تمام ایشوز نظر آ رہے ہیں تو خود بیٹھ کے اس کو کر لیں. یہ جو مجھے کیوں نہ کالا ازم ہے کہ جی میں نے با اقتدار بھی ہونا ہے, با اختیار بھی ہونا ہے, لیکن میں نے بات اس طرح کرنی ہے جیسے میں خود قائد حزب اختلاف ہوں, اس بات کی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی. اف یو آر ان گورنمنٹ تو آپ اس ذمہ داری کو نبھائیں, نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو کریں پھر سخت مزید. نہیں یہ بات تو صحیح ہے, آئی ڈونٹ تھنک کسی کو اس پہ آبجیکشن ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہم آرگیومنٹ کبھی نہ کبھی کرتے ہیں وہ ہم ایسے کہتے ہیں کہ یہ نیب فرام ٹاپ ٹو باٹم اس میں کوئی پوٹینشیل ہی نہیں ہے, ختم کر دو, اس میں کچھ اور لے آؤ, ٹھیک ہے نا. یہی آرگنائزیشن ہے, ہم نے دیکھی ہے کہ کیسز پروسیکیوٹ کیے, ریکوریز بھی کی ہے. میں اسے نہیں ڈیفینڈ کر رہا اس پرٹیکولر کیس میں یا کسی اور کیس میں, لیکن یہ جو تھرو دا بیبی آؤٹ وتھ دا باتھ واٹر یہ بس ایک پرابلمٹک چیز ہے, بیکاز اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہوگا تو کچھ اور بنانا ہوگا. نہیں لیکن اگر کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے تو اسی کو بہتر کر لیں. بیبی آؤٹ وتھ دا باتھ واٹر یہ سارے وہی کہہ رہے ہیں جن کا اپنا باتھ واٹر داؤ پہ ہے جناب. ویسے تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ادارہ ہے, اس ادارے کو رکھیں, اس ادارے کی جو گیپس ہیں, جس طرح آپ نے بہت اچھی بات کی, اس کو پلگ کریں. لیکن جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں آپ ایک بلڈوزر لیں اور اوپر چڑھا دیں, یہ تو ویسی فوجی عامر کا ادارہ ہے, حالانکہ وہ بھی ادارہ ایک احتساب بیورو کا ایک وہ ہے, ایک اور ویریئنٹ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اپنے ریفرنسز پینڈنگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو پلی بارگن میں بڑی گندی ڈیل ملی. یہ وہ لوگ ہیں جو پھر وی آر کے ذریعے واپس ان دفتروں میں جاتے ہیں اور پھر سے غبن کرتے ہیں. عام آدمی جو ہے آپ کا یا آپ کا جو تجزیہ کار بھی ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو بالکل آپ اسی طرح ختم کر دیں. اگر آپ کو یاد ہے وہ جو وی آر پہ کیس آیا تھا, جی وہ تو یہ پیناما کیس سے پہلے آیا تھا, ٹھیک ہے نا. اس میں امینڈمنٹ ہوئی, یہ جو چینجز آئی ہیں, اور یہی
پوائنٹ ہے کہ انفارچونیٹلی سیاست ایسی ہے, ڈے ون سے کوئی پرفیکٹ سلوشن نہیں آئے گا, اور یہی بیک اینڈ فورتھ جو ہوتی ہے مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے مقاصد ہوں گے, ان کے اپنے ڈیمانڈز ہوں گے, اور یہ اوور ٹائم ہوگا. تو اگر آپ یہ جو ایکسپیکٹیشن ہے کہ سب نیک نیتی سے بالکل چیز ٹھیک کر دیں گے وداؤٹ لوکنگ کہ ان کے اپنے کیا فائدے ہیں یا اپنا پاور انشور کرنا ہے, ہمیں اسے قبول کرنا ہوگا کہ یہ ایک میسی پروسیس ہوگا اور یہ ٹائم لگے گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے, میری یہ ایکسپیکٹیشن بھی نہیں ہے, لیکن میں یہ بس چاہوں گا کہ جب آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں اس میں ایک حد تک شفافیت ہو. یہ نہیں کہ جی وہ کرپشن کا گڑھ ہے اور وہ اس لیے کرپشن کا گڑھ ہے کیونکہ جی وہ میرے خلاف انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. اگلے حصے میں بات کریں گے کہ مفاہمت کے جو بے تاج بادشاہ ہیں ولی زرداری صاحب, انہوں نے کچھ سخت باتیں کی جن کا مفاہمت سے کوئی تعلق نہیں ہے, ریکانسیلیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایسا کیوں؟ رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہو رہی تھی مفاہمت کے بادشاہ آصف علی زرداری صاحب نے کچھ ایسی باتیں کی جو ریکانسیلیشن سے کوئی تعلق نہیں رکھتی. انہوں نے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی کے آرچ رائیول بھی ہیں, ان کو کہا کہ وہ ایک گاڈ فادر ہیں. گاڈ فادر کا قرار دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ وہ لنڈن شہر سے مفاہمت کی سیاست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن پھر وہ اسی میں ہی ناکام ہو جائیں گے. جناب فصیح زکا صاحب جو ہمارے ریکانسیلیٹر ان چیف ہیں, ریکانسائلر ان چیف ہیں, وہ اب اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. انہوں نے مفاہمت چھوڑ دی اور ان کو صرف میرے خیال سے 4 سال لگے اس بات کو بھولنے میں کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی کافی دیر سے نہ صرف خاموش رہی ہے, نہ فرینڈلی اپوزیشن کا قرار حاصل کر بیٹھی ہے, لیکن جب قائد حزب اختلاف کی تبدیلی میں بھی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی اگر پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم والے آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں, کوئی بات نہیں. دیکھیں پہلے تو یہ تھا کہ یہ کر نہیں سکتے تھے, یہ جو کراچی آپریشن رینجرز ان پہ پریشر تھا, اگر یہ کچھ کر لے بھی تھے اس وقت ان کے پاس وہ نہیں تھا یہ پولیٹیکل کیپٹل. درمیان میں انہوں نے وہ سپیچ بھی کی, پھر یہ دبئی چلے گئے. تو یہ جو 4 سال تھے میرے خیال میں پلان تو ان کا پہلے سے ہوگا, لیکن موقع ہی نہیں بنا, اور نمبر 2 ان کے پاس اس لیول کی کوئی وہ نہیں تھی. اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو پی ایم ایل این ہے یہ وونڈڈ ہے, ابھی اپرچونسٹکلی یہ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ دیکھ لیتے ہیں ایک لحاظ سے یہ جو ابھی اپوزیشن کافی اسٹرانگ بھی ہو سکتی تھی اگر پی ٹی آئی اور پی 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 کسی طریقے سے ایک ساتھ ہو جائے. یہ جو ابھی لیڈر آف دا اپوزیشن موو تھا اس میں پھر ذرا بٹرنس آگے نکل کے آ گئی. تو میرے خیال میں یہ جو ابھی ہمیں نظر آ رہا ہے یہ کوئی خاص وہ نہیں ہے کہ ان کو احساس نہیں تھا. جب بھی ان کو موقع ملے تو یہ ڈیفینیٹلی اپنے سیاست چمکائیں گے, لیکن ابھی جو ہے یہ پرائم اپرچونٹی ہے. پی ایم ایل این ویک لگ رہی ہے, یہ بھی لگ رہا ہے کہ پارٹی کے اندر بھی کوئی گروپنگ ہو رہی ہے, پھر ایک بریک اوے فیکشن, یہ ایک ہسٹری ہے پی ایم ایل این کی. تو میرے خیال میں یہ اس لیے اب ذرا باہر نکل کے آئے. اچھا یہ فصیح بھائی اگر آپ بات کر رہے ہوتے 1990 میں تو میں شاید اس سے متفق ہوتا کہ جی یہ ایک بہت اہم موقع ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے. پاکستان مسلم لیگ نواز میں اس طرح کی آپ کو دھرے نظر آ رہے ہیں, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جی سیگمنٹیشن ہو رہی ہے, کچھ کیمپس بن رہے ہیں, آپس میں بھی ہر طرح کی ٹینشن ہے کہ ہمیں اداروں سے کتنا مقابلہ کرنا چاہیے. خیر مقابلہ شاید غلط لفظ ہے, کانفرنٹیشن کتنی کرنی چاہیے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا اس میں اپنی مخالفت کو زیادہ سنجیدہ کرنا, اس طرح کی باتیں کرنا, اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں نظر آتا ان کو ہوتے ہوئے. جو ان کی فی الحال پوزیشن بھی ہے پنجاب صوبے میں کہ آپ کا جو عام انتخابات میں امیدوار ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی ہم سب سے پہلے آزاد ہو جائیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کا, ہمیں ٹکٹ نہیں چاہیے. اگر پہلے ہمیں ایک اسپیسیفک وہ ووٹ بینک ملتا تھا, اب تو وہ نفع میں چلا جاتا ہے, نیگیٹو میں چلا جاتا ہے, ہمارا ووٹ کم ہے, گھٹتا ہے. تو کوئی خاص مجھے بصیرت نہیں نظر آ رہی جب آصف زرداری صاحب اس طرح کی بات کرتے ہیں. نہیں دیکھیں اپرچونٹی ہے, یہ ایک ریئل اپرچونٹی ہے, یہ پروبیبلی ان کے لیے بیسٹ اپرچونٹی ابھی تک پچھلے 4 سال میں ایسا ان کو ملا نہیں. یہ اور بات ہے کہ کیا یہ اسے ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں ان کی جو اپرچونٹی ہے. آپ اپرچونٹی کی بات کرتے ہیں, اپرچونٹی کیا چیز کرنے کی؟
نہیں اپرچونٹی جو ہے دیکھیں دو چیزیں, ایک یہ ہے کہ یہ جو ہے اپنا سیاست چلائے, وہ ایک لحاظ سے ان کی اپنی اسٹرینتھ نہیں ہے, ان کی جو ابھی اپرچونٹی ہے وہ ہے اپوزیشن سے ملنے کا, اور وہ جو ہے وہ وائبل ایک اسٹرینتھ ہے. اس میں ایک دو پارٹیز ایسی ہیں جن کا اب اسٹریٹ پاور بھی ہے اربن سینٹرز میں. لیکن اب اگر آپ سن لیں دا ریسٹ آف واٹ آصف علی زرداری کہہ رہے ہیں, تو وہ جو اپنا پلان بنا رہے ہیں کہ وہ الیکٹریٹ یا لوگوں کو کیا کیمپین کریں گے, وہ وہی روٹی کپڑا مکان, یہ اب ذرا اولڈ وہ ہو گئے ہیں. اس لحاظ سے لوگ اب بلیو بھی نہیں کرتے, ریزونیٹ بھی نہیں کرتا. وہ نوکریاں کی بات کرتے ہیں, ان کی جو گروتھ اپرچونٹیز ہے وہ زیادہ کیا ہوتی ہے, وہ حکومتی نوکریاں ہوتی ہیں, وہ ہماری اسٹیٹ سسٹین بھی نہیں کر سکتی. اپرچونٹی جو ہے وہ ان کی اپنی سیاست کی نہیں ہے, وہ کولیشن بلڈنگ کی ہے. اور وہ اگر پی ٹی آئی یا ایم کیو ایم یہ سب ایک ساتھ ہو سکتے ہیں, وہ ایک لیجٹمیٹ اور کافی پاورفل فورس بن سکتا ہے. تو یہی ہے کہ جو ابھی حکومت ہے یہ کافی ڈیمیجڈ ہے. اگر پارٹیز ایک ساتھ ہو, اپوزیشن وہ کوئی پروٹیسٹ بھی کریں تو اسے اور بھی ویک کر سکتے ہیں. اگر کوئی بریک اوے فیکشن ہو, اور اگر آپ دیکھ لیں کہ یہ جو اور پارٹیز ہیں یہ ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے تو پھر یہ تو حکومت بھی گر سکتی ہے. ٹھیک ہے, یہ بہت فار فیچ چیز ہے, ایسی کوئی یونٹی ہے نہیں, ایسی وہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے دیکھا جب 2013 میں پی ایم ایل این آئی, 2014 میں انہوں نے کافی بڑی میجورٹی لی تھی, لیکن 2014 میں ایک خاص قسم کا اسٹریٹ پروٹیسٹ اور کچھ خفیہ سپورٹ کے ساتھ انہوں نے بالکل پیرالائز کر دیا تھا. اگر آپ نے وہ دیکھا ہو جو لاک ڈاؤن تھا اس میں بھی ہمارے خرچات بہت زیادہ تھے. لیکن اب اگر صرف یہ کہ کریٹیولی جیسے پی ٹی آئی نے ایم کیو ایم کے ساتھ کیا, اگر جو بھی ان کے آبجیکشنز ہیں پی 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 کے ساتھ, ریئل پالیٹک یہی ہوگا اگر یہ سارے ایک ساتھ ہو. اگر تو آپ کے مطابق فصیح زکا صاحب اس طرح کا اتنا بڑا دھرنا یا اس طرح کا اتنا بڑا لاک ڈاؤن ملک ریاض کے دیے ہوئے بلاول ہاؤس میں ہو سکے گا؟ کیوں نہیں ہو سکے گا, بہت جگہ ہے وہاں. ویسے میں نے بھی وہاں جلسہ بھی آپ کر سکتے ہیں. میں نے بھی ویسے یہی سنا کہ جگہ اس میں واقعی میں بہت زیادہ ہے. لیکن میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں جناب کہ ایک طرح کی فرسٹریشن ہے کہ اگر یہ سیاسی جماعت ذوالفقار علی بھٹو کی ہے جس نے وہ سارا جو ایک ایوب خان والا نظام تھا اس کو پرے کر دیا, اس کو کہا کہ جی یہ ہم نہیں چاہتے, روٹی کپڑا مکان ایک نیا سلوگن دیا تھا, غریب کو آواز دی تھی, ان کے ساتھ جتنے بھی اختلاف ہوں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا ایک نیا طریقہ کار سیاست کرنے کا نہیں تھا. یہ اب اس بات کو کیا سمجھ نہیں سکتے جو وہی بیٹھ کے روٹی کپڑا مکان ہمیں سمجھا رہے ہیں, سکھا رہے ہیں؟ اگر واقعی میں آپ نے خاندانی بادشاہت بنانی ہے اور اس میں آپ کے بچے اور ان کے بچوں کے بچے آئیں گے, پاکستان مسلم لیگ میں تو جناب اب بیٹوں کے بیٹے ہوتے تھے, وہاں تو دامادوں کے داماد شروع ہو گئے لیکن اس پہ ابھی نہیں آتے. پاکستان پیپلز پارٹی میں جو ینگ لیڈرشپ ہے انہوں نے بھی کوئی نئی باتیں نہیں کی, وہ وہی ہمیں مڈ نائٹ جیکل اور 1977 اور وہ اس طرح کے ہمیں سبق سکھا رہے ہیں. وہ تو سبق ہم سیکھ چکے ہیں, ہماری تو ہمدردی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ. ہم نہیں سیکھ چکے, یہ بات صحیح ہے, وہی چیزیں آج بھی ہو رہی ہے. لیکن آپ نے اچھی بات کی ہے. ہاں ایک چیز بتا دوں کہ یہ ایک پارٹی ان ٹرانزیشن ہے. دیکھیں یہ ریڈیوس ہو گئے ہیں سندھ تک, اگلے الیکشن میں بھی چانس ہے کہ اسی جو انہوں نے 2013 میں کیا تھا شاید کچھ کم بھی ہو جائے. ٹرانزیشن سے تباہی مراد ہے؟ نہیں, ٹرانزیشن تو دیکھیں جو بھی آپ کے اسٹیبلشڈ پاور پلیئرز ہوتے ہیں جب کنڈیشنز چینج ہو جاتے ہیں وہ پاور پلیئرز اس وقت نہیں چینج ہوتے ہیں, ان کو آپ کو فورس کرنا ہوتا ہے. ایک اور جنریشن بھی ہے وہ اوپر نہیں آ سکی ابھی تک, اور جب تک یہ پارٹی کو بالکل کرائسس موڈ میں نظر نہ آ جائے کہ ہماری جو میسج ہے یہ لوگوں میں ریزونیٹ نہیں کر رہی, یہ نہیں چینج ہوگی. تو 1 2 3 الیکشنز, اب یہ دوسرا ہے, شاید تیسرے تک ہم دیکھیں گے اس پارٹی کے اندر کچھ ریفارمیشن آ جائے. اچھا ریفارمیشن آ جائے. میں سمجھ رہا تھا آپ کہہ رہے تھے کہ انٹیریئر سندھ سے بھی شاید پاکستان پیپلز پارٹی وائپ آؤٹ ہو جائے, جس طرح فی الحال نظر آ رہا ہے. ویسے کرائسس جو ہے اگر کوئی انٹرنل انہوں نے ریفلیکشن کرنی ہو یا یہ سمجھنا ہو کہ جس طرح سے ہم آپریٹ کر رہے ہیں یہ اب نہیں چلے گا, وہ وہی ہوگا جب ان کو کچھ سیٹس انٹیریئر سندھ میں اگر ان سے چلے جائیں تو پھر یہ احساس ہوگا اور شاید یہ ایک انسینٹو بن جائے گا کہ تھوڑا سا چینج لے آئے. اچھا, لیکن ریفلیکشن کرنے والے جو ہیں, جسٹ ٹو یو نو ڈریگ دس لٹل فردر, ریفلیکشن کرنے والے آپ کو کیا لگتا ہے فریال تالپور صاحبہ ریفلیکشن کریں گی
کیونکہ جو ریفلیکشن کرنے والے نا فصیح بھائی ندیم افضل چند صاحب جیسے اس طرح کے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو بلڈ اینڈ گٹس والے جو کارکنان ہیں، جو روٹی کپڑا مکان کے نظریے میں پوری طور پہ اعتماد کرتے ہیں، اس پہ بھروسہ رکھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی میں ہماری ہمارا ایک طرح کا مستقبل بن سکتا ہے، وہ اس جماعت کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اور آپس کی بات ہے، آصف زرداری صاحب اور فریال تالپور صاحبہ کا کوئی خاص تعلق نہیں نظر آتا، روٹی کپڑا مکان سے بھی، وہ پرانے 70 کی دہائی کے نعروں سے بھی کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ نہیں، یہ بات تو صحیح ہے، لیکن اگین دیکھیں، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی اسٹریٹجی ٹھیک نہیں ہے، یہ جو لیڈرشپ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، ہمیں انتظار ہی کرنا پڑے گا جب تک ان کو صحیح کرائسس موڈ نہیں آ جاتا، جب احساس ہو جاتا ہے کہ یہ تو ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس الیکشن کے لیے جو آصف علی زرداری نے باتیں کی ہیں، انہوں نے یہی بات ظاہر کی ہے کہ نیا پرائم منسٹر میں بناؤں گا، وہ اس لیے کہہ رہے ہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں کوئی اوورویلمنگ میجورٹی جیتوں گا۔ آگے شاید نہیں بڑھ سکے۔ فصیح بھائی، جو آپ نے ایک اور بات کی کرائسس کی، کہ ہمیں تبھی سمجھ آتی ہے جب وہ کرائسس سامنے آ جاتی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ سوشل ایکٹیوسٹ کی بھی بات ہو رہی ہے، ان کی اغوائی کی، اور مسلم لیگ نواز کی اعلیٰ قیادت نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ ایسا کیوں ہے؟ رہیے گا ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ٹو دو رائے۔ اب بات کریں گے ان سوشل میڈیا کارکنان کی جو لاپتہ ہو گئے ہیں، اور ان کے متعلق پاکستان مسلم لیگ نواز کی اعلیٰ قیادت نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ فصیح زکا صاحب، اس میں میرے خیال سے اب آخری سیگمنٹ بھی ہے، کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ جو میاں نواز شریف صاحب نے کہا بالکل درست کہا کہ آپ یہ بالکل کر نہیں سکتے، اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو اب دائرہ یہ کھلتا جا رہا ہے۔ پہلے ہم یہ بات کرتے تھے اور اس کی سخت مذمت کرتے تھے کہ جب بلوچستان میں اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں، وہ اب ہم قومی سلامتی کرتے 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 اب اسلام آباد تک پہنچ گئے، لاہور تک پہنچ گئے، ملک بھر پہنچ گئے، اور یہ ایک انتہائی خوفناک قسم کا ٹرینڈ ہے جو بڑھتا جا رہا ہے۔ قومی سلامتی اپنی طرف، لوگوں کے بنیادی حقوق اپنی طرف، آپ ان کو اس طرح راتوں رات اٹھا کے پھر اس کے بعد 2 ہفتے بعد ان کو واپس لا کے اچھا وہ بھی پھر بالکل لو کی ہو کے انڈر دی ریڈار چلے جاتے ہیں، یہ جناب آزاد جمہوریتوں میں ہوتا نہیں ہے۔ اور the very fact کہ ہم اس طرح کی ڈسکشن بھی کر رہے ہیں، میرے خیال سے انتہائی تشویشناک ہے۔ اور بات یہ بھی ہے کہ ہم جو ڈسکشن کریں گے وہ بھی اتنا اوپن نہیں کر سکتے، بیکاز جو مقاصد تھے اس ٹائپ آف لوگوں کو اٹھانا اور پھر واپس لے کے آنا، وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو گیا ہے۔ یہ بیسکلی یہ ہو گیا ہے کہ پاکستان میں کچھ لحاظوں سے اگر آپ ایک سوچ رکھتے ہیں کسی پاورفل کوارٹر کو وہ پسند آئے، وہ بھی اب ایک جرم بن گیا ہے، اور جو چیزیں پہلے جرم نہیں تھی آج لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے، اور اسی کی بیسس پہ لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، واپس لے آ رہے ہیں، اور یہ اگر ختم نہ ہو، یہ تو بہت ڈینجرس ٹرینڈ ہے، صرف اور صرف آپ کو تباہی کی طرف لے کے جا سکتا ہے۔ قومی سلامتی بھی بار بار اس کا پرچم لہرانا، اس کے بھی جناب کچھ کیا اس پہ کیا بات کی جا سکتی ہے، اس کے بھی کچھ وہ قوانین ہوتے ہیں۔ اور ایک آخر بات یہ بھی کہ ٹھیک ہے، یہ جو لیجسلیشن ہوئی ہے یہ غلط ہوئی ہے، لیکن یہ جو مسئلہ ہے یہ اس سے بھی پہلے کا تھا۔ اگر یہ لیجسلیشن آج نہ بھی ہوتی، یہ پھر بھی چلتا، تو یہ جو ٹرینڈ ہے یہ ایک ذرا پرانا ٹرینڈ ہے، اور ابھی جس شدت کو یہ پکڑ رہی ہے اور جتنا ایکسپینڈ ہو رہا ہے، میرے خیال میں یہ بہت پریشانی کی بات ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ مجھے فصیح زکا صاحب کو اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے ٹویٹر اور فیس بک لنکس کے ذریعے، اور کل تک اجازت دیں۔ خدا حافظ۔